अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ शायद मैं हूँ राना अदील। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इसी दुआ से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजिए और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनकी जानब बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं उनके हवाले से कह दूँ। तारफ़ी है, एक तो ये है कि वो पहले भी प्रोग्राम का हिस्सा रहे मेरे साथ, लेकिन कुछ एजाज़ात उनकी ज़ात से जुड़े हुए हैं जो इसके बाद या इनके बाद किसी को नहीं मिलेंगे या नसीब नहीं होंगे, या ये उन्हीं का खासा है। वो कुछ ऐसे हैं कि जिस तरह इन्होंने पहली बार दुश्मन को लोकेट किया था सियाचिन पे, इसके अलावा दुश्मन से मुराद भारत की फ़ौज को वहाँ पे लोकेट किया था। इसके अलावा जो कोबरा हेलीकॉप्टर से जो अमेरिका से लाए गए, पहली बार जो लाए गए उस टीम का हिस्सा थे ये। इसके अलावा सोमालिया में भी उनका इस्तेमाल जो है उस टीम का भी ये हिस्सा थे, और बहुत सारे एजाज़ात इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आज कुछ और खासियतें इनकी ज़ात की मैं आपके सामने रखूँगा तारुफ़ी हवाले से। वो ये है कि ये ख़ुद पायलट हैं, और पायलट से मुराद 20 साल से तकरीबन कमर्शियल एविएशन से वाबस्ता हैं। इनके साथ उस हवाले से जो मुंसलिक जुड़ी हुई यूँ कह लें कि डिग्रीज, डिप्लोमास या कोई भी सर्टिफिकेट्स जो हैं या कोर्स हैं। एक तो इन्होंने गवर्नमेंट एविएशन सेफ्टी इंस्पेक्टर कोर्स किया हुआ है, FAA अमेरिका की एकेडमी है वहाँ से, और इसके साथ साथ IATA ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिटर्स के तौर पे ये एक कोर्स कर चुके हैं। और इसी हवाले से ये भी इन्होंने जो तालीम हासिल की है ये फ्रांस से की है, पेरिस से, और भी बहुत सारे एजाज़ात इनकी ज़ात से जुड़े हुए हैं, और हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। ऐसे ही मौज़ूआत पे मेरे साथ मौजूद हैं तजिया कार मोहतरम जनाब रिटायर्ड कर्नल शबाब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, मैं जानता हूँ मसरूफियत है, लेकिन इसके बावजूद आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब, क्योंकि आपकी शख्सियत के खासे तो मैं बयान कर चुका, और इससे पहले भी आप प्रोग्राम का हिस्सा रहे और बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, लेकिन खबरें तो और भी बहुत सी हैं, उन पर भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक मैं खबर आपके सामने रखता हूँ। PIA के मुजरिम नवाज शरीफ और जरदारी अब इस्लाहाती अमल पर धड़ल्ले से बात करते हैं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का ट्वीट, लिखा नून लीग के मशीर खजाना ने कौमी अदारा तबाह करके बाय वन गेट वन का नारा लगाया था। सूरत-ए-हाल आपके सामने है। PIA के हवाले से कौमी अदारा है, कौमी एयरलाइन है, और आजकल जो गूंज चल रही है वो पायलट्स के हवाले से, और जो वफाकी वज़ीर ने कहा, तो मैं ये चाहूँगा, आपका इतना एक्सपीरियंस है, खुद आप पायलट हैं, कमर्शियल एविएशन से मुस्तक़िल रहे 20 साल से, इसके अलावा कोर्सेस पूरी दुनिया आपने घूमी, और ये कोर्सेस भी आपको अमेरिका और फ्रांस की एकेडमी से आपको मिले हुए हैं, आपने हासिल किए हैं ये सर्टिफिकेट। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसका प्रोसेस हमें ज़रा डिफ़ाइन करें कि ये सारी सूरत हाल, लाइसेंस या पायलट की सारी जो वो होते हैं प्रोसेस, वो थोड़ा बताएं। हाँ, मैं इस बारे में ये अर्ज़ करूँगा कि जहाँ तक एक पायलट बनने का ताल्लुक़ है उसको लाजमी एक मराहल से गुज़रना पड़ता है, और इन मराहल में पहली इनिशियल स्टेज में वो स्टेज भी आती है कि जब 8-10 घंटे के बाद उसको सोलो यानी अकेला एयरक्राफ्ट लेकर जाना पड़ता है, और उस मरले के लिए उसको जो तैयार किया जाता है उसको एमरजेंसी भी सिखाई जाती हैं, और इसके अलावा वो उस पर उसकी इतनी महारत देखी जाती है कि वो अकेला जहाज़ लेकर जाए। तो उसको जो है ये पहला जो फेज़ होती है कमर्शियल साइड पे या सिविल एविएशन में, उसको प्राइवेट पायलट लाइसेंस तक यानी 40 आवर्स तक लेके जाते हैं। तो ये तो मरला लाजमी है, इसमें पेपर्स भी, इनिशियल पेपर्स भी वो देता है। फिर जो है 200 घंटे लाजमी उसने करने हैं, जिसमें पायलट के साथ इंस्ट्रक्टर के साथ भी हैं, प्लस उसने 16 घंटे भी करने हैं। यानी यूँ कह लें कि अराउंड 100 आवर्स जो है वो सोलो भी कर रहा होता है, इसमें अकेला जहाज़ लेकर जाता है, नेविगेशन भी करता है, सारे काम करता है। सो आप यूँ समझिए कि सिखलाई के जो का ये मरला है, और उसके बाद उसकी सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो उसका इम्तिहान लेती है, और उसके बाद उसको वो लाइसेंस जारी करती है। जब फ्लाइंग का काम है पायलट को तैयार करना, तो इस लिहाज से आप यूँ समझ लीजिए कि कभी भी लाइसेंस जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी वाला या जो पायलट का है वो जाली नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कोई सड़क पे पैदल तो लाइसेंस जेब में रख के तो नहीं फिरना लोगों को दिखाने के लिए, उसने तो एक्चुअली जहाज। तो ये प्रोसेस का लाजमी हिस्सा है। उसके बाद जो है इंडक्शन है एयरलाइन में, जैसे PI ने अगर इंडक्ट करनी है पायलट तो वो अनाउंसमेंट करती है कि हमें इतने पायलट चाहिए। तो जो CPL होल्डर्स हैं सारे, अच्छा सिविल एविएशन के साथ ये सिंगल इंजन के साथ वो ट्विन इंजन का कोर्स भी करता है। तो जब वो अनाउंसमेंट होती है तो वो जब अप्लाई करता है तो वो पहले प्रॉपर रिटन पेपर देता है। रिटन पेपर में जो अच्छे मार्क्स लेते हैं उसके बाद उनका मेडिकल चेक होता है, उसके बाद उनका फ्लाइंग टेस्ट दोबारा होता है एयरलाइन के साथ।
تو جب ایئر لائن وہ ٹیسٹ دیتی ہے اور جب دیکھ لیتی ہے کہ اور میرٹ بناتی کہ ہر ایک کی ایک کیٹیگری، آف کورس سارے ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا، تو اسی طرح اس کیٹیگری کے لحاظ سے وہ دیکھتے ہیں ٹاپ کے کون سے بندے ہیں، تو اس ان کو پھر وہ چنتے ہیں. پھر ایئر لائن اپنی ٹریننگ اور کورس کراتی ہے آن دی ٹائپ آف دی ایئر کرافٹ. جیسے پاکستان میں اس وقت جو تھا ابھی تقریباً 737 جو ہے وہ رہا ہے، اس سے پہلے فوکر رہا ہے، تو پائلٹ کو انیشل جو ہے ٹریننگ اس پہ دے کے ایز اے فرسٹ آفیسر لایا جاتا ہے. اور یہ بھی ایک بڑا سخت اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے. گراؤنڈ ٹریننگ ہوتی ہے، ٹیکنیکل کورسز ہوتے ہیں، ان کے امتحان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فلائنگ کا اس کو شروع ہوتا ہے. سیمولیٹر کرایا جاتا ہے، سیمولیٹر ٹھیک ٹھاک 30-40 گھنٹے جو بھی ان کا سلیبس ہے. پھر سیمولیٹر کے بعد پھر ایکچوئل فلائنگ کے لیے لایا جاتا ہے، پھر وہ بھی انڈر سپرویژن کافی ہوتی ہے. جب فائنلی اس کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے پھر سول ایویشن کا انسپیکٹر آتا ہے، وہ ساتھ بیٹھتا ہے جب اس کو فائنل وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اس ٹائپ پر بھی ریٹنگ کے لیے کوالیفائڈ ہے. یہ ہے میرے پروسیس، یہ جعلی نہیں ہو سکتا. سلسلہ تو میں آگے رکھوں گا اور بڑھاؤں گا اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کرتے رہیں گے. لیکن یہاں پہ جو صورتحال ہے نا، جس حوالے سے میں نے آپ کے بارے میں کہا، آپ کے تعارف میں باتیں کی ہیں، میں کچھ تو ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا. کچھ تو وہ یادیں ہیں جو واقعی آپ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں اور اعزاز ہے، آنر ہے، ہیوج آنر کہ وہ کسی کے پاس نہیں جا سکتی. لیکن یہ ابھی جن کورسز کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جیسے یہ گورنمنٹ ایویشن سیفٹی انسپیکٹر کورس ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی یہ آپریشن سائٹ میں نے جو کیا تھا وہ آپریشن سائٹ سے تھا. یعنی یہ ہے ایئر آپریٹر سرٹیفکیشن. یعنی کہ ایک ایئر آپریٹر کو جب سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ تم جہاز جو ہے آپریٹ کر سکتے ہو، ایئر لائن بنا سکتے ہو، اس کے لیے ہے. اور یہ بڑے مراحل میں اس کو جب میں یہ کورس کر رہا تھا تو میں حیران تھا کہ اتنے مراحل سے گزر کے ایک ایئر لائن والا ایئر لائن جو ہے اسٹیبلش کرتا ہے، اور یہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے اور بہت زیادہ پیسے انوالو ہوتے ہیں. صرف آپریٹر سرٹیفکیٹ، ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے تک کی میں حیران تھا کہ اتنا پیسہ انوالو ہو جاتا ہے، اتنی فلائٹ انوالو ہو جاتی ہے، ٹائپ آف ایئر کرافٹ. تو اس لحاظ سے یہ جو بھی لوگ ایئر لائن چلا رہے ہیں یا بناتے ہیں، ہمیں جو نا ان کو سلام کرنا چاہیے، سلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ اتنی اچھی فیسلٹی اور اتنی محنت سے اور اتنے انویسٹمنٹ دے کر، جس میں ان کو بہت کم ہوتا ہے کہ وہ پروفٹ میں چلے جائیں گے. تو یہ کورسز جو ہیں یہ میرے ساتھ بڑی کافی پائلٹ تھے مختلف ملکوں کے، اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ان میں لیڈ کر رہا تھا. سو مچ سو کہ وہ پریشان ہو جاتے تھے اور کہ بھئی یہ پاکستانی پائلٹ اور وہ بھی ایکس فوجی. تو پھر میں بتاتا کہ نہیں، اس کے علاوہ میرا جو ہے ابھی میں چیف ایویشن ٹیکنیکل کمپلائنس آفیسر ہوں. میں 40 جہازوں کے فلیٹ کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہوں، ان کی کانٹیکٹ، ان کے پائلٹس، ان کے جہاز، ان کی ایئر وردینس، پائلٹس کے لائسنس، کرو کے لائسنس، کیبن کرو کے، گراؤنڈ انجینئر، ہر ایک کو میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ تقریباً 10-12 شباب صاحب یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ دوسرے مہمان بھی ہیں، بلکہ ایک تو ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ سچ ٹی وی ہیں کراچی سے مظاہر سعید صاحب. السلام علیکم مظاہر. السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام. آپ کو ہم پروگرام کا حصہ رکھیں گے. آپ کا تعارف یہاں پہ مطلوب تھا. میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ الیکٹرک کے حوالے سے وہاں کے مسائل جو ہیں وہ معاملات ہیں وہ ڈسکس ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسٹوڈیو میں بھی دوسری شخصیت نے جوائن کیا ہے، وہ ہیں ہمارے نمائندہ سچ ٹی وی سجاد کاظمی صاحب. السلام علیکم سجاد. احمد کا شکریہ، میں جانتا ہوں تاخیر ہو گئی کچھ وجوہات کی بنا پہ، لیکن سجاد سے ہم گفتگو کریں گے کورونا کے حوالے سے، کورونا کی جو حالیہ صورتحال ہے اور اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل ہے. انہیں اندر کی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں اور یہی اندر کی خبریں مظاہر سعید کے پاس بھی ہیں. وہاں سے ہم کراچی سے ان کے ساتھ بھی گفتگو جاری رکھیں گے. لیکن پہلے میں سجاد کاظمی آپ کی طرف آؤں گا. یعنی جو صورتحال ہے نا کورونا کی، اچھی خاصی بگڑ گئی، لیکن بہت باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ بہتری بھی آ رہی ہے اور بھی بہت ساری صورتحال ہے. لیکن بہت ساری باتیں ایسی بھی سننے میں آئی ہیں کہ کل کا جو واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 48 ڈاکٹرز جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. میو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں، اچھی خاصی ان کی تعداد ہے، 10 سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ باقی ہاسپٹلز ہیں. لیکن یہ ساری کی ساری صورتحال، اگر میں لفظ استعمال کروں، مسیحا جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے ہیں. پینڈامک کا سامنا ہے، وبائی مرض ہے، ناگہانی آفت ہے، تو انہوں نے بچانا ہے. یہ ایک تحریک ہے بہت بڑی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی زندگیاں بچانے کے لیے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ایک دم سے یہ فیصلہ سامنے آ گیا، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل سر، جیسا آپ نے شروع میں فرمایا کہ اس میں میرے نزدیک جو پالیٹکس جو ہے وہ جاری ہے، بہت زیادہ جاری ہے. کیونکہ وائی ڈی اے، اس کے بعد ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ بالکل اپنا ان کے وہ کیا کہتے ہیں کندھوں پر بندوق رکھ کے کھیل رہی ہیں. ابھی میں آپ کو پمس اور باقی اگر ہسپتالوں کی صورتحال بتاؤں تو وہاں پر جو ڈاکٹرز کو اگر تعینات کیا جاتا ہے، کورونا کے وارڈ میں تعینات کیا جاتا ہے، تو ان کی وہ کیا کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں کہنے کو تو میں صحیح ہے،
لیکن ان کے نخرے بڑھ جاتے ہیں. وہ الاؤنسز کے اوپر 3 دن قبل ان کی ہڑتال تھی اور بہت بڑی ہڑتال تھی. انہوں نے تمام جو وارڈ چالی ایمرجنسی رہا, ایمرجنسی بھی مکمل طور پہ بند کیا ہوا تھا. اور وہاں پر مطلب کہ اگر کہا جائے کسی بڑے افسر کو بھی, وہاں پہ ایک لیاقت علی کے نام کے پمس میں ایک ڈاکٹرس ہیں ایڈمنسٹریشن لیول کے ہیں, ان کو کسی نے کہا کہ آپ نے مطلب ڈاکٹرس کو تعینات کروانا ہے وہاں پہ کرونا کے وارڈز میں. تو وہ جو ہیں وہ انہوں نے آگے YDA کو آگے کر دیا, ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن والوں کو, کہ آپ آگے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ حق تلفی کر رہی ہے, الاؤنس ہمارے رکے ہوئے ہیں, پرانے الاؤنس رکے ہوئے ہیں, وہ نہیں مل رہے, تو آپ اس کے خلاف جب تک وہ نہیں ملیں گے ہم ہڑتال کریں گے. تو یہ تو ہے اسلام آباد کی صورتحال. دیگر اگر علاقوں کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو وہاں پر بھی کچھ پولیٹکس کا یہی عناصر ہے. کیوں دیکھیں اگر شروع میں یہ ابھی تقریباً اس وبا کو پینڈیمک کو آئے ہوئے تقریباً 7 ماہ ہونے والے ہیں, 7 ماہ پاکستان میں تقریباً 6 ماہ ہونے والے ہیں. تو 6 ماہ سے تقریباً صرف اور صرف الاؤنس کے رویا جا رہا ہے. اب میں بدقسمتی سے یہ کہنا پڑے گا کہ پمس کے اسپتال کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ سوائے موبائل کے اوپر گیمز کھیلنے کے, ٹک ٹاک بنانے کے اور کچھ نہیں کر رہے. جو بیشتر ہیں کہیں آپ کا تو پالا پڑتا رہتا ہے, آپ جانتے ہیں بیشتر جو ہیں ایسے ہیں, بیشتر ایسے ہیں, مطلب میں ساروں کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کئی ایسے ہیں جو مطلب کہ خود بھی اپنی زندگیوں پر کھیل کر ان کے جو چہرے تک نظر نہیں آتے کہ یار ان کے چہرے ریئل والے کہاں پہ کتنے ماسک وہ لگا رہے ہیں بیچارے. لیکن جو باقی جو ہیں ان کا صرف اور صرف کام یہ ہے کہ یقین کریں کہ پہلے پرچی بنا کے دی جاتی تھی, ابھی پرچی بھی بنا کر نہیں دی جا رہی, صرف نام پوچھتے ہیں ہاں میں بنا دیتا ہوں, پرچی تک نہیں دی جا رہی. سر آپ کو پولی کلینک کی صورتحال بتاؤں تو پولی کلینک میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی جاتا ہے OPD میں جاتا ہے تو وہاں پہ پوچھتے ہیں آپ کے پاس علامات کیا ہیں, آپ کے علامات یہ ہیں, چلیں ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے ہم گھر چلے جائیں, ٹھیک ہے آپ کو کچھ اور تو نہیں ہو رہا نا, گھر تھوڑا احتیاط کریں. بس یہ اگر ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی کی بھی دیکھیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہماری ماشاءاللہ کافی اچھی امپروو ہوئی, لیکن اس کے باوجود ہم ٹیسٹ کرنے سے قاصر ہیں. صوبوں کے لیول پر دیکھیں تو صوبائی سیکٹریز جو ہیں NCOC کی میٹنگ میں بیٹھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اپنی استعداد ہے وہ ہماری بڑھا رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور 31,000 تک اگر ہم نے ڈیلی کی بنیاد پر ہٹ کیا ہے اگر ٹیسٹ کو, وہ بھی تقریباً 4 ماہ کی محنت کے بعد, تو پھر ایک دم کیا ہو گیا کہ جو 22,000 تک ہم پہنچے. انڈیا جو ہے ہمارا, جو ابھی انڈیا کی بڑی مثالیں دیتے ہیں, ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ ہم انڈیا ہم سے آگے جا رہا ہے, انڈیا کی زیادہ کیسز آ رہے ہیں, ہمارے پاس کم کیسز ہیں. تو وہاں پر روزانہ کی جو بنیاد پہ جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ 1 لاکھ سے زائد کیے جاتے ہیں. آپ کے پاس تو 22,000 آپ ہٹ کر لو, اس کے بعد آپ کے تو ہوش ٹکانے نہیں رہتے کہ ہم نے اتنے ہٹ کر لیے ہیں. اس کے باوجود اتنے کیسز آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اب بھی سندھ کی مثال دیتا ہوں, سندھ میں تھوڑی بہت امپروومنٹ ضرور آئی ہے, لیکن پنجاب کے پاس تو کیپیسٹی بھی ہے, تو نہیں ٹیسٹ کر رہے, ٹیسٹ تو کیے ہی نہیں جا رہے پنجاب کے لیول پر. اسلام آباد کے لیول پر اگر دیکھیں تو اسلام آباد میں تو رینڈم سیمپلنگ عروج پر تھی. کدھر کی رینڈم سیمپلنگ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی آپ کے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت جو آپ نے علاقے سیل کیے ہیں اس کے ٹیسٹ کون کرے گا؟ اگر آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت اگر علاقے سیل کیے ہی ہیں کہ باقی جو پینڈیمک پھیلے نہیں, تو کیا جو پہلے وہاں سے کیسز نکلے ہیں اس کے بعد ان کی کوئی لوکل ٹریسنگ نہیں ہوگی؟ جو انہوں نے مطلب لوکل اگر اس ایڈمٹ کیا ہے تو وہ کیا وہ اس کی ٹریسنگ نہیں ہوگی؟ اس کے لیے رینڈم سیمپلنگ کیا ضروری نہیں ہے؟ رینڈم سیمپلنگ اسلام آباد میں اگر دیکھیں تو پچھلے 4 ہفتوں کے بعد, مسلسل 4 ہفتوں کے بعد جو ہے کسی حد تک کیسز میں کمی ہے, یا شاید اس کے پیچھے بھی کیسز اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاؤں گا, بلکہ کیونکہ پاکستان کا نمبر بھی اب گراف میں جو ہے دنیا بھر میں وہ بھی نیچے آ گیا ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں, لاک ڈاؤن کے سلسلے ہیں, ان سب پہ گفتگو ہوگی. لیکن ناظرین میں چلتا ہوں اب اپنے نمائندہ سچ ٹی وی مظاہر سعید کے پاس. مظاہر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی بالکل رانا صاحب, میں آپ کو سن سکتا ہوں. ظاہر کے الیکٹرک, بجلی, لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ وہ اعلانیہ ہے یا غیر اعلانیہ, یہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن عوام کا جواب, عوام کا صبر جو ہے وہ جواب دے گیا, اور بلکہ ان کے سوال ہیں کہ آخر کب یہ ہوگا کہ ہم مستقل, ہمارے شہر روشن رہیں گے, ہمارے گھر روشن رہیں گے, ہمیں یہ فکر نہیں ہوگی, اوپر سے گرمی. یہ تمام کے تمام معاملات اور کے الیکٹرک کی جتنی بھی صورتحال ہے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے بتائیں ہم. دیکھیں رانا صاحب زیادہ پیچھے نہیں جاتے, ابھی جو ہے وہ 26 جون کی ہم بات کرتے ہیں کہ الیکٹرک کا ایک وفد جو ہے وہ گورنر سندھ جو ہے عمران اسماعیل سے ملاقات کرتا ہے, اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پہ وہ یہ کہتا ہے کہ 48 گھنٹوں میں ہم اس پہ قابو پا لیں گے. لیکن آج 26 جون کو گزرے ہوئے بھی 10 دن ہو چکے ہیں, ایسا کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اس کے بعد جو ہے وہ گزشتہ فرائیڈے جو ہے اس میں بھی گورنر ہاؤس میں ایک اجلاس ہوتا ہے, جس میں MPs بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے, پیپلز پارٹی کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, GDA کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, MKM کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کے الیکٹرک کے جو نمائندگان ہیں وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اسی دوران آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بات ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ کی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی, گورنر ہاؤس میں بات چل رہی ہے, لیکن CEC کی جو ECC کی جو میٹنگ ہے اس میں حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ ₹2.79 جو ہے وہ یونٹ میں اضافے کا اعلان کر دیتے ہیں, اجازت دے دیتے ہیں کہ کے الیکٹرک وہ جو ہے وہ اضافہ کر لے. تو کے الیکٹرک
کا جو عوام کے ساتھ رابطہ ہے وہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ کس طرح کا رابطہ ہے، لیکن حکومتی سطح میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ پش پناہی جو ہے وہ کے الیکٹرک کی جاتی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی بات کہی ہے کہ ہم جو ہے وہ آج سے احتجاج کریں گے کے الیکٹرک کے خلاف دفتر کے باہر. تو اب یہ بات وہ خود سمجھائیں کہ یہ احتجاج جو وہ کریں گے کہ کس کے خلاف کریں گے. تو فیڈرل گورنمنٹ تو انہی کی ہے، تو یہ سرکار میں ہوتے ہوئے سرکار کے خلاف، تو یہ ایک عوام کو دھوکہ دہی کی جو ہے وہ باتیں ہیں. اب تفصیلاً بات یہ کرتے ہیں کہ کراچی کو بیسکلی بجلی کی کتنی ضرورت ہے. تو 3400 میگا واٹ جو کے الیکٹرک بجلی ہے اس کی شہریوں کو ضرورت ہے، لیکن کے الیکٹرک جو ہے وہ 2300 میگا واٹ 2200 میگا واٹ جو ہے بجلی پروڈیوس کرتی ہے. اس کے علاوہ جو تقریباً 800 میگا واٹ جو ہے وہ پہلے 650 تھی، لیکن اب ان کی مسلسل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کے بعد 800 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ گرڈ اسٹیشن سے جو ان کے سسٹم میں ٹرانسفر کی جاتی ہے. اس کے علاوہ 200 پرائیویٹ اور 100 پرائیویٹ، مطلب 300 جو ہے میگا واٹ بجلی جو ہے ان کو پرائیویٹ جو انرجیز کمپنی ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن تمام تر چیزوں کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو عوام ہے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کراچی کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی ہو. اچھا طریقہ کار بڑا اچھے سے بڑا واضح میں وہی چاہتا ہوں، ایک تو یہ طریقہ کار بھی ضرور بتائیں. لوڈ شیڈنگ نہیں کرتے بھائی. جو انلیگل سوسائٹیز ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں وہاں تک آپ نے اپنے میٹر لگا دیے ہیں. تو یہاں کراچی میں تو ایک فقیر جو ہے وہ بھی موبائل فون یوز کرتا ہے. تو اب طریقہ کار یہ کرتے ہیں کہ ایک سسٹم سے میسج جنریٹ کرتے ہیں اور اس کے موبائل پہ بھیج دیتے ہیں کہ بھائی اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک لائٹ نہیں ہوگی. یہ وہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم نے تو غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ تو کی نہیں، ہم تو اعلان کر دیتے ہیں. 3 مہینوں کو SMS کرتے ہیں، سسٹم میں ڈالتے ہیں اور پورے کراچی کے عوام کو وہاں پر پہنچ جاتا ہے. اور یہ کہنے کو بھی ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہاں ہم نے لوڈ شیڈنگ اعلانیہ کی بھی غیر اعلانیہ نہیں کی، جبکہ بہت مشکل صورتحال ہے. میں خود کراچی میں رہ رہا ہوں، لیکن بظاہر ایک اور معاملہ کے الیکٹرک سے جڑا ہوا ہے. سچویشن میں ہماری کچھ ڈاکٹرز حضرات ہیں، ان سے بات ہوئی. دیکھیں اسپتال بھر چکے ہیں، اسپتالوں میں جگہیں نہیں ہیں. جو لوگ کورونا کے پیشنٹ جو ہوم آئسولیشن میں ہیں ان کے لیے بہت کریٹیکل ہے یہ. ابھی تک یہ چیزیں سامنے نہیں آ رہی، لیکن گریجولی جب چیزیں سامنے آئیں گی کہ گھروں میں جو اموات ہو رہی ہیں اس میں کسی حد تک نہیں، بہت زیادہ حد تک کے الیکٹرک کا بھی اس میں کردار ہے. کیونکہ جب لائٹ نہیں ہوگی تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے، اور اس کو بیچارے جو کووڈ کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو آکسیجن کی فریکوینٹ جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. جب وہ ڈی ہائیڈریشن میں چلا جائے گا، اس کے پسینے ہوں گے، جسم سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. تو گھر ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، 100 گز 80 گز 60 گز 40 گز 120 گز 400 گز کے بھی گھر ہیں، 1000 گز کے بھی گھر ہیں. لیکن جو بڑی تعداد ہے وہ 100 سے اندر جو گز کے گھر ہوتے ہیں. بالکل یہ وبائی مرض میں تو بہت اہمیت کی حامل ہے. الیکٹرک انسان شہر قائد کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ بالکل خاموش ہے. ایک خاموش تماشا جو ہے وہ کا کردار ادا کر رہی ہے. اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں لیکن چیزیں سنبھل میں نہیں آ رہی. پھر اس کے علاوہ تھوڑا سا ادھر ہٹتے ہیں، اب ٹیرف پر آتے ہیں. ان کی ٹیرف اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اوور بلنگ کے بھی معاملات تو بہت کے بعد یہ کرتے کیا ہیں کہ اب ایوریج بلنگ کی انہوں نے کہ پینڈیمک سچویشن ہے، ہمارا نمائندہ آپ کے گھر کے باہر نہیں آ سکتا. اب وہ کیا کرتا ہے، آپ کو ایوریج بل دے دیا، جب ٹیلی کی جاتا ہے کہ بھائی یہ تو غلط بل دے دیا، تو اس کے بعد ایک سارے بیچارہ پینڈیمک سچویشن میں لائن میں لگ کے اپنا بل درست کرواتا ہے، اس میں 3 سے 4 دن لگتے ہیں. اب پہلا بل جو انہوں نے تیار کیا وہ کیا 400 یونٹ کا. 400 یونٹ کے حساب سے اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی، 400 یونٹ کے حساب سے اس پہ ٹیکس لگا، 12 دیگر رینٹ میٹر رینٹ سب 400 یونٹ کے حساب سے وہ ٹیلی ہو گیا. لیکن جب میٹر پہ دیکھا گیا کہ یونٹ ہی 200 خرچ ہوئے، 400 کا بل کیوں بھیج دیا. جب وہ ٹیلی کرنے وہاں جاتا ہے، چینج کرانے میں جاتا ہے، تو میٹر یونٹس میں تو 200 یونٹس کم کر دی جاتی ہیں، لیکن وہ تمام تر چیزیں یہ آلریڈی چارج کر چکے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ بل پیڈ کر دیں، ہم اگلے مہینے میں ایڈجسٹ کر دیں گے. یونٹ تو ایڈجسٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ٹیکس پے ہو گیا جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آپ نے اس یونٹ کے حساب سے بل پہ ڈال دیے وہ الگ ہے. اور کراچی میں ہر شخص اس قابل نہیں ہے کہ کے الیکٹرک کا ڈیجیٹل میٹر جو ہے وہ ٹیلی کر سکے. یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو کر لیتے ہیں بیچارے ان کا میٹر ان کے یونٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تمام تر چیزیں نہیں، جو نہیں پڑھ پاتے، جن کو نہیں ایڈجسٹمنٹ آتی، نہیں چیک کرنا آتا کہ کس طرح میٹر چیک کریں، وہ بیچارے جو ہیں وہ بل بھرتے رہتے ہیں. کے الیکٹرک کا انہیں بار بار یہ سامنا رہتا ہے کہ لانڈی ہو، کورنگی ہو، ملیر ہو، شاہ فیصل ہو، گلشن اقبال ہو، ڈیفینس ہو، ناظم آباد ہو، نارتھ کراچی ہو، نارتھ ناظم آباد ہو، سرجانی ٹاؤن ہو، کون سا ایسا علاقہ ہے جو کے الیکٹرک آگے یہ کہہ دے کہ بھائی یہ علاقہ ایسا ہے جو اسٹار بلنگ ہے، یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. اسٹار بلنگ کے ساتھ ساتھ جو اسٹار بلنگز نہیں ہیں وہاں پر بھی مسلسل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. اب 2018 میں 49 افراد مر گئے
بجلی سے. اب نیپرا ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ 19 میں انہوں نے جو الزام ٹھہرایا ہے, ہلاکت کی ذمہ داری ٹھہرائی ہے, وہ کئی پہ ٹھہرائی ہے, لیکن وہ معاملات اب تک وہیں کے وہیں رکے ہوئے کہ ارتھنگ کا کام نہیں تھا ان کا. پی ایم ٹیز میں جو ارتھنگ ہوتی تھی وہ ختم کر چکے تھے. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ مونسون کا سلسلہ آج سے سٹارٹ ہے, آج کہہ دیا کہ آج بارشیں شروع ہو جائیں گی, شاید نہ ہو کل سے ہو جائیں, لیکن ان کا ارتھنگ کا کام اب تک مکمل نہیں ہوا. 2018 سے انہوں نے کوئی چیز سیکھی ہی نہیں. یہاں پر جو ہے وہ 49 لوگ مر گئے تھے, ہمارے ساتھ ان کے زیر سماعت ہیں, لیکن کے الیکٹرک ایسا اس کی ہٹ درمی پہ قائم ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں تو میری آواز آپ تک آ رہی ہے. حکومت میری, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی, مستفید ہو رہے ہیں. دیکھیں کہنا نہیں چاہیے, لیکن نیپرا جب ریٹ بڑھاتا ہے, یا سڑکوں پہ کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی جماعت ان کے خلاف سراپا احتجاج ہوتی ہے, تھانے جاتی ہے, کورٹ جاتی ہے, یا نیپرا جب ریٹ بڑھاتا ہے اور احتجاج کرتی ہے, تو بالکل یہ بات ہے کہ جماعت اسلامی ایک جماعت ضرور نظر آتی ہے جو سراپا احتجاج ہوتی ہے. باقی سب کرتے تو ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی مفادات کی سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنی جگہ پہ, کیونکہ کوئی فلیار تاربول کے بھی کچھ عرصے پہلے تک شیر یہاں پر ہمارے سورس بتاتے ہیں کہ موجود تھے. ایم کیو ایم کے بھی جب اقتدار تھا, ایم کیو ایم کے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ لوگ جو فائز تھے یہاں پر, ابھی بھی کئی ایم کیو ایم کے لوگ میری آواز آپ تک آ رہی ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, میں مزید بھی گفتگو جاری رکھوں گا, لیکن میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ مہمان موجود ہیں, میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ ساتھ ہی رہیے گا. میرے ساتھ موجود ہیں کرنل شباب صاحب. معاملہ منظر عام پہ ہے, ہم نے پائلٹس کی بات کر رہے تھے ہم لوگ, تو میں یہ چاہوں گا کہ جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے, 20 سال آپ کا کمرشل ایویشن کا ایکسپیرینس ہے, اس کے علاوہ آپ نے بہت سارا کام کیا, بہت سارے کورسز آپ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ نے لیے, لیکن مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ساری کی ساری صورتحال جو کریٹ ہو گئی قومی ایئر لائن کے حوالے سے, پائلٹس کے حوالے سے, اب معاملہ جو بھی ہے, مثلا حکومت جو کہہ رہی ہے, جو ادارے انوالو ہیں ان پہ ہم کوئی تبصرہ نہیں کر رہے, لیکن یہ معاملہ سمیٹنا تو ہے, سمٹے گا کیسے, سمٹ کیسے سکتا ہے, کیا صورتحال ہے محرکات؟ دیکھیے جی, اب سب سے بڑا اہم ہمارے سامنے جو ہے درپیش مسئلہ یہی ہے کہ اس معاملے کو سمیٹا کیسے جائے, اور اس کو فوری طور پہ سمیٹنا بڑا ضروری ہے تاکہ بین الاقوامی طور پہ ہماری ساکھ بہتر ہو. اس کا بڑا سمپل, میرے نظر میں بڑا سمپل طریقہ ہے جو میں میرے تجربے کی لحاظ سے, کہ ایکاؤ جو ہے وہ بیسکلی انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن جو ہے, اس میں ہم سارے ممبرز ہیں, ممبر اسٹیٹس کے جو ہیں لوگ وہ سارے اس کے ممبرز ہیں, اس کے سگنیٹریز ہیں, تو اسی کے جو رولز ریگولیشن جو ہے وہ انیکشرز کی صورت میں موجود ہیں, اور پائلٹ لائسنسنگ ہو یا ایئر کرافٹ کی ریلیٹڈ ہو یا تمام سیفٹی سے ہو, نیویگیشن سے, تو وہ بیسکلی وہ ساری دنیا کے لوگ مل کے انہوں نے یہ جو رول بنائے, اور مزید ان میں لا رہے ہیں, دیکھیں ایس ایم ایس ابھی ایڈ کیا ہے, سیفٹی مینجمنٹ سسٹم انہوں نے سیکیورٹی کو ایڈ کیا ہے, ایویشن سیکیورٹی کو, تو یہ نیکسٹر جو ہیں بیسکلی یہ پھر دیتے ہیں وہ گورنمنٹس کو, تو گورنمنٹ پھر پارلیمنٹ کے تھرو جو ہے ان کو ایکٹ کی صورت میں ملک میں جو ہے نافذ کرتی ہے, کیونکہ ہر ملک نے پھر اس کو لیگلائز کرنا ہے تاکہ اگر کوئی غلطی یا کوئی وائلیشن کرتے اس کو پکڑا جائے. وہ اسی وقت ہوگا جب پارلیمنٹ کے تھرو ہو, اور وہ سول ایویشن اتھارٹی بیسکلی وہ ہر ملک کی جو ہے ان رولز اینڈ ریگولیشن کی کسٹوڈین ہے جو ایکٹ کے طور پہ پاس ہوئے ہوتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے جو دیکھ رہا ہوں ابھی تک میں نے پڑھا ہے, کسی ایکاؤ نے ابھی تک ہماری سول ایویشن کے بارے میں کوئی بھی قسم کی رائے نہیں ظاہر کی ہے کہ ہماری, ہاں کہ جی ہمارے اس کا یہ ٹھیک کام نہیں کری. میں ایک ملک کا مجھے یاد ہے, میرے ساتھ ہی اس سے ریلیٹڈ تھا کام بھی, تو ان کی جو ہے ایکاؤ نے جب آڈٹ کیا, اور یہ جو سیفٹی آڈٹ بھی ایکاؤ ایک علیحدہ کرتی ہے, اس کی اپنی ایک آرگنائزیشن ہے, تو انہوں نے ان کی سول ایویشن اتھارٹیز کے اندر خامیاں پائیں, تو انہوں نے اس کو جو ہے سسپینڈ کیا, اس کی آپریشنز کو یا اس کی ایکسیپٹنس کو فور چند مہینے کے لیے. لیکن اس سے ہوا کیا کہ جتنے بھی ایئر آپریٹر تھے ان کی, جیسے ہمارے یہاں پی آئی اے ہے, سرین ہے یا ایئر بلو ہے یا دوسرے, تو اس طرح ان کے جو ایئر آپریٹر جتنے ایئر آپریٹر جن نے سرٹیفکیٹ ان سے لیا ہوا تھا آپریشن کا, وہ سارے بھی فوراً دنیا میں گراؤنڈ ہو گئے, اور یورپ نے بھی ہر ایک نے کہا جی یہاں نہیں جب تک نہیں. تو ایکاؤ نے اس کے بعد پھر 6 مہینے یا 3 مہینے بعد جو بھی ان کا ٹائم تھا وہ ری آڈٹ کیا سول ایویشن اتھارٹیز کا, اور ان کے سارے پروسیجر دیکھے, پھر انہوں نے یس کیا, پھر انہوں نے دوبارہ سے ایئر آپریٹر نے اس کو اپنے جو ہے ریکانسائل کروا کے, تو پھر وہ آپریٹ کر رہے ہیں, وہ یورپ بھی جا رہے ہیں. پاکستان کا معاملہ اب ہم نہیں, اب پاکستان کو چاہیے, ابھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود انوائٹ کریں,
وہ تو ان کا ریگولر سیفٹی آڈٹ جو ہوتا ہے اس میں وہ چیزیں سامنے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ساکھ کو دوبارہ سے بتانے کے لیے جی ہماری سول ایویشن بہترین کام کر رہی ہے, ہمیں چاہیے اکاؤ کو انوائٹ کریں کہ آ کے ہماری سول ایویشن کو آڈٹ کریں تاکہ یہ جو ہے غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو سکے. تو میری یہ تجویز ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو اور سول ایویشن اتھارٹی کو اکاؤ کو جو ہے نا ہمیں انوائٹ کرنا چاہیے سول ایویشن کے آڈٹ کے لیے, اس سے پھر ایئر آپریٹر سارے آٹومیٹکلی جو ہے کلیئر ہو جائیں گے. تو یہ جو آیاٹا آپریشنل سیفٹی آڈیٹرز کا کورس ہے جو آپ نے فرانس سے کیا ہے, اس میں کیا آڈیٹنگ کا یہ بیسکلی یہ آیوسا بڑا لیٹ, مطلب اب تو چند سال ہو گئے, میں تقریباً 8-10 سال ہو گئے اس کو. یہ ایک نئی چیز انٹروڈیوس کی, آڈٹ تو ہوتے رہتے ہیں ہر ایئر لائن کے بھی اور ایویشنز کے, لیکن یہ ایئر لائن کے لیے انہوں نے یہ اسپیشل ڈیزائن کیا آڈٹ کہ جو یورپ نے اور امریکہ نے, کہ ایئر لائن اگر آیوسا سرٹیفائیڈ ہیں تو وہ یورپ میں آیاسا کے اس میں آ سکتی ہے, امریکہ جا سکتی ہیں. تو اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں بڑے سینئر قسم لوگ, اور یہ بہت سے لوگوں کو اندر آنے بھی نہیں دیتے, یعنی اس میں اتنا وہ فیسز اور پیسے کما رہے ہیں وہ لوگ, لیکن یہ مینڈیٹری ہے ایئر لائن. پی آئی اے بھی آیوسا سرٹیفائیڈ ہے, پی آئی اے بھی آیاسا سرٹیفائیڈ ہے. پی آئی اے ایز سچ اس کو کوئی ابھی جتنے بھی آڈٹ ہوئے ہیں یا آیوسا کا آڈٹ ہے, امریکہ جہاز جا رہے ہیں, ہمارے یورپ جا رہے ہیں, وہ آیوسا سرٹیفائیڈ ہیں. کبھی کسی نے یہ نہیں اس میں دیکھا کہ جی یہ آپ کے غلط ہے. وہ انہوں نے ہر ایک کی بکلیٹ ہے, اسٹیپس ہیں جس دیکھتے ہیں کہ یہ سارے پروسیجر فالو ہو رہے ہیں کہ نہیں. آیوسا کی کیبن کرو کا ہے, پائلٹس کا ہے, مینٹیننس کا ہے, گراؤنڈ ہینڈلنگ کا, ہر چیز کا وہ ہے ان کے اچھے خاصے. یہ ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے آیوسا کے لیے, آپ جا کے دیکھیں نا, آیوسا آیاٹا آپریشن سیفٹی آڈٹ. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, اور یہ ہم تو ہماری ایئر لائن جو ہیں جو یورپ یا ادھر جا رہی ہیں یہ سرٹیفائڈ ہے, پی آئی اے سرٹیفائڈ ہے. انشاءاللہ ابھی بھی پی آئی اے کو یہ نہیں ہے مسئلہ, یہ تو انہوں نے ایک اس بیان کو اٹھا کے جو ہے نا یورپ نے فائدہ اٹھا لیا کہ نہیں جی یہ انہوں نے کہا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اکاؤ نے کہا ہے. صحیح, یعنی ابھی تک کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے, اور سمیٹنے کا وہی پروسیس ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ویسے وہ یہ طریقہ ہے, اس کو ہم نے خود انوائٹ کریں اور تاکہ ہمارا یہ مسئلہ ختم ہو. صحیح, آپ سے گفتگو جاری رہے گی شباب صاحب. میں چلتا ہوں سجاد کی جانب. سجاد, پاکستان 12ویں نمبر پر آ گیا یہ پینڈیمک کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریشو تھی ہم بات کی وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, صحت یاب بھی لوگ ہو رہے ہیں, شفا یاب ہو رہے ہیں. لیکن ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ آغاز میں سندھ میں بہت پریکاشنل میئرز لیے گئے اور بہت ساری باتیں کی گئی, اقدامات ہوئے, لیکن اب سندھ میں زیادہ یہ نظر آ رہا ہے کرونا کا حملہ کہہ لیں, اس کو ہم بات کہہ لیں, یا ریشو کہہ لیں, یا کیسز کی ریشو. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری صورتحال کیسے مینٹین ہو رہی ہے؟ سر شروع میں تو بالکل اب جیسا آپ نے کہا کہ پریکاشنری میجرمنٹ کافی لگی تھی سندھ کی طرف سے, کیونکہ سٹارٹ بھی وہیں سے ہوا تھا. تو اس کے بعد جب دیکھا پنجاب میں بھی پنجاب نے تو کافی سٹیپ شروع میں لیے اور کہا کہ ہمارے پاس کیسز ہیں ہی نہیں, کافی مطلب دنوں تک یہ سننے میں آیا. لیکن جیسے ہی مطلب کہ دونوں طرف سے وہاں سے کیسز آنا شروع ہوئے, اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ لوکل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, اور سندھ سے جو یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں ان میں وہ کرونا لے کر آ رہے ہیں. تو اب جو آپ کے پاس پہلے کے کہیں ایسے تو ہیں نا, ڈی جی خان والی سائڈ سے بھی کئی لوگ آئے لوکل ٹرانسمیشن کے تحت. اس کے بعد جب آپ کی ٹیسٹ آپ کی استعداد بڑھتی ہے, اس کے بعد آپ کے کیسز آنا شروع ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کچھ آپ اسٹیپ نہیں لے پاتے نا. وہ تو پریکاشنری میجرمنٹ انہوں نے لے لی تھی, آپ نے کیا لیا؟ پنجاب اب دیکھیں سندھ میں, کراچی میں سب سے زیادہ جو ٹیسٹ جو ہیں کیے جا رہے ہیں کراچی میں, سندھ اگر سندھ کی پوری بات کی جائے تو سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں کراچی سے, اور ٹیسٹ بھی وہیں سے زیادہ کیے جا رہے ہیں. تو آپ باقی دیکھ لیں, اسلام آباد کی حالت دیکھ لیں, پنجاب کی باقی صورتحال دیکھ لیں, باقی صوبوں کی صورتحال دیکھ لیں, تو وہ تو ٹیسٹ کر رہے ہیں تبھی ان کے پاس کیسز آ رہے ہیں نا, آپ تو ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں ہمارے پاس جو پنجاب کا پہلے پنجاب نے کافی اس کو لیڈ کیا ہے سندھ کو, کہیں ایسے دن رہے ہیں کہ پنجاب اوپر رہا ہے, بالکل نزدیک تک نہیں سندھ کو آنے دیا, 3-4 ہزار کا گیپ تھا. لیکن اب جو ہے سندھ چونکہ پنجاب نے ٹیسٹ روک دیے ہیں, ٹیسٹ کافی حد تک روک دیے ہیں, مطلب کہ آپ پہلے جو اس کی کیا وجہ ہے, کیا وجوہات ہیں؟ سر یہ تو مینیفیسٹ بات ہے کہ استعداد ہونے کے باوجود نہیں کیے جا رہے. ابھی دیکھیں استعداد بھی ہے, 31,000 تک ہم نے مائل اسٹون ہٹ کیا ایک دن میں, 31,000. اور اس دن کافی مطلب کہ این سی او سی کی میٹنگ میں بھی کہا گیا تھا کہ ہم نے بہت بڑا مائل اسٹون ہٹ کر لیا, اس سے آگے ہم نے جانا ہے. اور اس کے بعد میں نے نہیں سنا آگے گئے, اس کے بعد تو ہم 22,000 تک آپ پہنچے. اور ٹیسٹ استعداد ہونے کے باوجود اگر آپ نہیں جاتے ہو, مطلب کہ آپ کی انتظامی غفلت ہے, یا پھر آپ ٹیسٹ کرنے نہیں چاہ رہے, یا آپ لوگوں کو, یہ تو وہی بات ہوگی نا, آپ ڈکلیئر ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہمارے پاس کیسز کتنے ہیں. آپ ٹیسٹ کرتے ہو اس کے باوجود آپ کے پاس کیسز کتنے آ رہے ہیں. آج کی صورتحال بتاتا ہوں آپ کو, 3,000 سے زیادہ کیسز آج ریکارڈ ہوئے ہیں, اور اوور آل 2,31,000 کیسز ہو چکے ہیں ملک بھر سے. ٹیسٹ ابھی جو پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے یہ رونا چل رہا ہے کہ ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے. یہ جو آج کا جو ٹیسٹنگ کا بتا رہے ہیں یہ اوور آل یعنی پورے ملک کا ہے, پورے ملک کا ہے بالکل. 2,31,000 ابھی تقریباً 10 منٹ پہلے کی اپڈیٹ ہے. تو کیا پنجاب کی نسبت سندھ کی ریشو زیادہ ہے؟ سندھ میں کیسز ضرور زیادہ ہیں, کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں کیسز تو ہیں زیادہ, کیا ٹیسٹ کی ریشو بھی زیادہ, ٹیسٹ
لینے کی ریشو بھی زیادہ ٹیسٹ بالکل زیادہ ہیں. کل کی اگر مثال اگر دے دوں, کیونکہ وہ 24 گھنٹے کے بعد وہ جاری کرتے ہیں ٹیسٹ کے حوالے سے, تو وہاں پر جو پچھلے تقریباً 11,000 ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور پنجاب سے 7,000. اس اب دیکھیں وہ صوبے وائز دیکھیں, اگر آپ دیکھتے ہو ہمارے پاس کافی, ہم شروع میں کہتے رہے ہیں کہ ان کے پاس استعداد نہیں ہے, ہم اس کو دے رہے ہیں, ہم ڈلیور کر رہے ہیں, ڈی ایم اے والے ساروں کو باقاعدہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے چیزیں جو ہمارے پاس کٹس آئیں گی. اگر ان کو برابر ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں تو کیا پنجاب کے پاس برابر ڈسٹریبیوٹ نہیں کی گئی تو ٹیسٹ نہیں کر رہے؟ ابھی ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کیسز کتنے ہیں؟ آپ اس کے مطابق کیسے پریکاشنری میجرمنٹ لے سکتے ہو؟ جب آپ کے پاس ٹیسٹ کیپیسٹی ہے, آپ ادویات آپ کے پاس ہیں, آپ یوز کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو پھر کیا فقدان یا بحران کہاں ہے؟ اقدامات میں ہے حکومت کی اسٹریٹجی پالیسی؟ آخر کیوں مثلا ایک دم سے اگر آپ 31,000 ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو ایک دم سے پیچھے آنا شروع ہو گئے, یا وجوہات جو بھی ہیں لیکن وہ سلسلہ رک گیا, تو حکومت کہاں ہے؟ آپ کو نہیں لگتا وہ کون سے محرکات ہیں یا بحران ہیں یا فقدان ہیں جس کی وجہ سے یہ کام آگے نہیں بڑھ پا رہا؟ حکومت شاید اس چیز پر رو رہی ہے کہ ہمیں اتنا بجٹ دیا گیا اور ہم نے اتنی لوگوں کو اس چیز پر دینا تھا, گرانٹ ادھر دینی تھی ادھر دینی تھی, وہ چیز صرف اس چیز پر مائل ہے. میرے خیال میں کرونا کے اوپر شروع میں جو کافی اچھے اقدامات لیے گئے, لیکن اب جو ہے بالکل کرونا کے اوپر سنجیدگی جو ہے حکومتی نظر نہیں آتی. شاید ان کو یہ کسی نے بتا دیا ہے یا کسی کو لگ رہا ہے, ان کو محسوس ہو رہا ہے یا باہر کے ممالک سے, جیسے کہ WHO کہہ رہا ہے کہ ہم ہوپ فلی کہ 1-2 ماہ میں اچھے نتائج جانا شروع ہو جائیں گے. گو کہ اینٹی ملیریا کی جو ویکسین کا جو ہے وہ اس کو بند کر دیا گیا. اس پہ شروع میں ہائیڈروکلورین کا جو ہے ٹرائل یہی انڈیا نے تھا اور کافی کہا جا رہا تھا کہ اچھے اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں اینٹی ملیریا کی, اور اس کو ایون کہ بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ بھی کیا انڈیا نے امریکہ جیسے ملک کو. اور اس کے بعد جو ہے ابھی اس کے اوپر مکمل طور پر ٹرائل بند ہو چکے ہیں. تو ہائیڈروکلورین کا جو ایک کنسپٹ بنا ہوا تھا کہ کافی اچھے نتائج آ رہے ہیں, وہ تو روک دیا گیا ہے, عالمی ادارہ صحت کی جانب سے اس کے استعمال کو روک دیا. لیکن ابھی پلازما پہ کافی حد تک پاکستان جو ہے کام کر رہا ہے. پلازما پہ ہوپ فلی شاید 1 ہفتے یا 1 مہینے یا 2 مہینے تک کچھ اچھے نتائج آنا متوقع ہیں, کیونکہ وہ جو سلسلہ تھا جیسے پلازما کا استعمال اور بڑا عجیب سا کہ وہ کاروبار عروج پر ہے, وہ کاروبار عروج پر ہے, وہ کاروبار دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. جی میں بھی اضافہ کرنا چاہوں چند پہلو کو. ایک پہلو یہ ہے کہ جب بھی فگرز بتائے جاتے ہیں تو کہ جی اس وقت 2 لاکھ کچھ ہیں, اب ہم ساری دنیا یہ فوکس کرتی ہے کہ اس وقت 2 لاکھ مریض ہیں, حالانکہ 2 لاکھ مریض نہیں ہیں, کیونکہ ساتھ جب ہم کہتے ہیں 1,25,000 روبہ صحت ہو گئے ہیں, تو ہمیں ساتھ ایک اور کوالیفائنگ سٹیٹمنٹ کہنی چاہیے کہ اب موجودہ تعداد کرونا کی اتنی ہے مریضوں کی, موجودہ تعداد ہے وہ 1 لاکھ کچھ ہوگی. ٹھیک ہے جی, ان کو کہتے ہیں بہت اچھا وہ ہے, اس کو کہتے ہیں ایکٹیو کیسز, مجموعی کیسز کہتے ہیں جو متاثر ہوا لیکن صحتیاب ہو گئے ہیں. اب آپ پھر بھی 2 لاکھ اس کے فگر نہیں, تو کیا ایسا ہی ہے کہ جو تعداد متاثرین کی بتائی جاتی ہے اس میں وہ بھی شامل ہیں جو صحتیاب؟ اس میں اصل مجموعی جو تعداد اوورال بتائی جاتی ہے کہ اب تک ہم نے کتنے ٹیسٹ کیے ہیں, جو NCO کی ڈیٹا جاری ہوتے ہیں نا NCOC کا, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اتنے ٹیسٹ اب تک ملک بھر میں کیے ہیں اور اتنے کیسز مجموعی طور پر آئے تھے, اتنے صحتیاب ہوئے ہیں اور اتنے ایکٹیو کیسز ہیں. ایکٹیو کیسز کا جو زمرہ ہے وہ یوز اس لیے ہوتا ہے کہ اتنے ہمارے پاس کیسز اس وقت موجود ہیں یا وینٹیلیٹر پر ہیں یا مختلف جگہ پہ کوارنٹائن ہیں یا آئسولیشن وارڈ میں موجود ہے. اس ایکٹیو کیسز ہمیں زیادہ تر ایکچولی اس پر زیادہ نمایاں کرنی چاہیے کہ موجودہ کیسز کی تعداد اتنی نہیں. اچھا دوسرا تو نارملی یہی ہے جو ظاہر کیا جاتا ہے کہ متاثرین اتنے ہیں, شفایاب اتنے ہو گئے, لیکن وہ اتنا لائٹلی لیا جاتا ہے کہ لوگ یہ کہ ہمارے ملک میں 2-2.5 لاکھ ہو گئے. اچھا دوسرا بڑا دردناک پہلو جو میں آپ کے سامنے لاتا ہوں, کل رات ہماری ایک عزیزہ ہے, بچی ہے, اس کا کرونا کی انفیکٹڈ ہے, اب اس کا ایک لنگ بھی ختم ہو چکا ہے. تو وہ انہوں نے گئے الشفا میں اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی گھر لے جائیں, خیر جو. لیکن کل رات جب ایک جو منظر بڑا دردناک, مجھے بڑا دکھ بھی ہوا اس پہ, کہ ان کی والدہ نے روتے ہوئے کہا کہ بھائی جان اس طرح ہے, وہ میری بچی کا آکسیجن لیول 70 آ گیا ہے تو ابھی لے کے جانا ہے شفا میں. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. کہتے نہیں گھر میں کچھ پیسے ہیں, ہمیں 2 لاکھ روپے چاہیے. میں نے کس لیے؟ کہتے جی وہ جب تک پیسے نہیں ہوں گے تو وہ تو اس کو لیں گے نہیں. پھر ہم نے جیسے تیسے کر کے 1 لاکھ روپیہ ان کے لیے ان کو رات کو دیا. اور وہ تو یہ کتنی شفا انٹرنیشنل جو ہے, اس کی زمین گورنمنٹ نے ان کو دی ہوئی ہے توفتاً بغیر کسی معاوضے کے, اور ان کو چاہیے تھا, مطلب یہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ پیسے لیے بغیر, ان کو چاہیے جو مریض آئیں اس کو لیں, گورنمنٹ سے چارج کریں, گورنمنٹ سسٹم کرے. اگر کہاں سے لوگ 2-2 لاکھ لا کے پہلے جمع کرائیں گے, وہ تو اسی طرح گھروں میں مر جائیں گے. صحیح, میں چلتا ہوں. ایک چیز مینشن کرنا یہاں پہ بتاؤں گا کہ 94,000 اس وقت ایکٹیو کیسز ہیں. 94,000. آپ دیکھیں کہ اگر 2,31,000 میں اموات بھی ہوئی ہیں 4,000 سے زائد, اور اس وقت بھی کئی لوگ جو ہیں ابھی وینٹیلیٹر پر 457 مریض ہیں ملک بھر میں,
اور 94,000 اس وقت مجموعی طور پر جو ہیں ایکٹیو مریض ہیں، یعنی متاثرین 94,000، بالکل ایسے متاثرین تو روزانہ اور وہ جو 12ویں پوزیشن آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیکٹیو جو ظاہر کرتے ہیں اس میں صحت یاب بھی ہیں، شفا یاب بھی جو انٹرنیشنل پیرامیٹر چیز دیکھتے یہ ہیں کہ آپ کے پاس مجموعی کیسز اب تک کتنے آئے ہیں، اس کے اوپر رینکنگ کر رہے ہیں، اس پہ رینکنگ نہیں کر رہے، آپ کے پاس ایکٹیو کیسز کتنے ہیں. اس میں برازیل کو آپ مثال لے لیں، برازیل میں سب سے زیادہ ایکٹیو کیسز، یہ بڑا اہم ایشو ہے، بلکہ میں اس پہ گفتگو کروں گا. ابھی میں جانا چاہوں گا مظاہر سعید کی جانب. مظاہر میری آواز آ رہی ہے آپ کا؟ جی رانا صاحب بالکل. اچھا مظاہر، ہم بات کر رہے تھے کے الیکٹرک کے حوالے سے، اور کے الیکٹرک کو یہ اگر سامنے رکھتے ہیں تو کل کانفرنس کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے، اور انہوں نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے ہر روز یعنی روزانہ وہ 2 گھنٹے کا احتجاج کریں گے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں کے الیکٹرک کے خلاف یا کے الیکٹرک کے سامنے ہی وہ احتجاج ہوگا تو وہ احتجاج کیا کوئی رنگ لاتا نظر آ رہا ہے؟ دوسرا، واقعی اس کا مطلب کوئی ریلیف دینا ہے یا کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہی ہوگی؟ دیکھیں یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں ماضی میں. ایم کے ایم اقتدار میں رہی تو انہوں نے بھی احتجاج کیا، پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی صوبہ سندھ میں جب کے الیکٹرک مغر کے مسئلے تھے تو انہوں نے بھی احتجاج کیا. یہ تیسری حکومتی جو ہے وہ جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف. عوام کو اس سے کوئی امید نہیں، اپنے ایم پی ایز ایم این اے جا کے احتجاج ضرور کر سکتے ہیں، لیکن عوام یہ چیز جانتی ہے کہ ماضی میں بھی جو ہے وہ احتجاج ہو چکے ہیں اور ان سے زیادہ ہولڈ تھا ایم کے ایم کا، پیپلز پارٹی کا. لیکن اس شہر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کے الیکٹرک سے کسی کو ریلیف جو ہے وہ نہیں ملا. دیکھیں رانا صاحب بہت جو ہے قابل غور ایک بات ہے کہ آپ بل جو ہوتا ہے، بل پہ اب یہ دیکھیں کہ یہ پیک آورز کا سلسلہ ہے. بھائی کرونا وائرس ہے، پیک آورز کون سا؟ 7 بجے مارکیٹس بند ہو گئی ہیں، کس بات کا پیک آورز، کس بات کا شارٹ فال؟ کراچی میں مارکیٹس رات کو 2 بجے بند ہوتی تھی، فوڈ اسٹریٹ جو چلتی تھی تو فجر کی نماز سے پہلے جو ہے وہ بند ہوتی تھی. اب تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ ختم کر دیا ہے. پینڈیمک سچویشن میں ہم لوگ ہیں، یہاں پر تمام تر جو ڈیلی جو لیٹ نائٹ چیزیں تھیں سب بند ہو چکی ہیں، مارکیٹس بند ہیں. کے الیکٹرک کا رونا ہے کہ پیک آورز. اچھا اب پیک آورز کا ٹیرف الگ ہے، اس کا یونٹ 20 سے 22 روپے کا ایک ہے. بھائی کیوں ہے؟ آپ کو گیس فلیٹ ریٹ پہ مل رہی ہے، آپ کو آئل فرنس آئل جو ہے وہ فلیٹ ریٹ پہ مل رہا ہے، آپ کو آپ کی جتنی ڈیمانڈز ہے وہ گورنمنٹ پوری کر رہی ہے. پہلے 500 پھر 800 آپ کو گورنمنٹ جو ہے گریڈ اسٹیشن سے بجلی جو ہے وہ پرووائڈ کریے. دیکھیے ان تمام تر چیزوں کے باوجود آپ ایک جو صارف ہے اس پہ کہ بھائی 6 بجے سے لے کے اگر آپ 11:30 تک بجلی یوز کریں گے تو یہ جو 8 روپے کا یونٹ ہے وہ آپ کو 22 روپے کا یا 24 روپے کا پڑے گا. بھائی کیوں؟ یہ تمام تر چیزیں ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس شارٹ فال ہے اور مارکیٹ جو ہیں وہ جیسے کھلتی تھی کراچی میں کیونکہ روشنیوں کا شہر تھا، اب وہ نہیں ہے. آپ بھی کراچی اگر ان دنوں چکر لگائیں تو آپ کو آفٹر مغرب یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ یار کراچی میں روشنیاں نظر نہیں آ رہی کیونکہ تمام مارکیٹس بند ہیں، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر جو ہیں وہ بند ہیں، فوڈ اسٹریٹ ہماری جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. اب اس کے بعد اب آپ یہ رونا گا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ فال ہے، پیک آور سے. کون سا پیک آور ہے؟ ختم ہو چکا ہے. دیکھیں رانا صاحب جب تک حکومت، ہمارے پاس موبائل فون ہے، موبائل کمپنی تھی ایک، اس کے بعد دوسری آئی، پھر تیسری آئی، پھر چوتھی آئی، سروس جس کی اچھی لگی ہم اس پہ جا کے سیٹل ڈاؤن ہو گئے. اسی طرح جب تک کے الیکٹرک کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں آئے گا، کسی اور کو حکومت موقع نہیں دے گی، تب تک جو ہے معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. یہ احتجاج صرف ڈرامے بازی ہے، اس سے کچھ نہیں ہونا. ہم اس شہر میں رہتے ہیں، ہم نے بڑے احتجاج دیکھے کے الیکٹرک کے خلاف. کوئی کامیاب احتجاج آج تک ہم نے جو ہے وہ حکمران جماعت جو کرتی رہی ہے، کوئی کامیاب ہم نے احتجاج نہیں دیکھا. الٹے یہ دیکھیں نا کہ جو لاسٹ فرائیڈے کو گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوتی ہے اس میں اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی 2 روپے 79 پیسے بجلی کے یونٹ میں اضافہ کر دیتی ہے، اجازت دیتی ہے کہ الیکٹرک کو کہ آپ اجازت دے دیں. اس کے مینجمنٹ کے لوگ آتے ہیں تو بیلنس شیٹ دکھا رہے ہوتے ہیں. بھائی بیلنس شیٹ سے تعلق نہیں ہے ہمارا تعلق اس عوام کے مسائل سے. ہمیں بجلی چاہیے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اب ختم ہونی چاہیے. لوگ بل پے کر رہے ہیں، اب چوری کا سلسلہ جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. انلیگل سوسائٹیز تک میں کے الیکٹرک کے میٹرز لگے ہوئے ہیں تو اب چوری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ آئیں شہر میں سروے کریں، کے الیکٹرک کے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو چاہیے سروے کریں. ہر جگہ سے کے الیکٹرک نچوڑ رہی ہے، سب کو نچوڑ رہی ہے، کسی شخص کو نہیں چھوڑ رہی، چاہے وہ 1000 گز کا گھر ہو یا 40 گز کا گھر ہو، ہر جگہ سے اچھے سے پیسہ وصول کر رہی ہے. تو ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو ہماری گورنمنٹ کے پاس کی، یا تو ان کا کوئی کمپیٹیٹر لائے. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو دنیا بھر میں پری پیڈ الیکٹریسٹی کا جو سلسلہ ہے اس کو کراچی میں یا پورے پاکستان میں اس کو عام کرنا چاہیے، کیونکہ پیک آور کا جو سلسلہ ہے وہ پورے پاکستان میں ہے، صرف کراچی میں نہیں ہے. تو پری پیڈ کا جب تک پری پیڈ بجلی کا یہ کر دیں گے تو اس سے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے حساب سے کہ بھائی میرا مہینے کا خرچ 10,000 روپے 10,000 کی بجلی خریدے گا اور استعمال کر لے گا.
تو یا تو یہ ہو یا ان کا کوئی کمپٹیٹر آئے. شنگھائی الیکٹرک نے بھی جو ہے وہ ان کے 66% جو ہے وہ شیئر خریدنے میں جو ہے وہ سنجیدگی ظاہر کی. اب ان کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ بھی 1 ارب روپے کمانے کے حساب سے یہاں پر آ رہے ہیں یا 2 ارب روپے کمانے کے حساب سے آ رہے ہیں یا عوام کو ریلیف دینے کے لیے آ رہے ہیں. تو مسائل بہت زیادہ جو ہے گمبھیر ہیں الیکٹرک سے, اور حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی. یہ تو ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں, عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, میرا ایک سوال ہے, اسکورنگ ہے. عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے چیئرمین اور موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں, کے الیکٹرک کے جو مالک ہیں وہ ان کے قریبی دوست ہیں, ان کے سابقہ جو اہلیہ ہیں وہ بھی اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ عمران خان کہتے تھے کہ ہی از مور دین اے فرینڈ. تو ان کی کمپین میں ایک بڑا پیسہ دیا انہوں نے, تو ان کے خلاف میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کارروائی پاکستان تحریک انصاف کر سکے گی. تو یہ سب یہاں پہ جو پاور ڈویژن ہے, پولیٹکس مطلب جو ہے اس کو گیم جو ہے وہ عروج پہ جا رہا ہے. مظاہر یہاں پہ جو پاور ڈویژن ہے اس کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ شارٹ فال جو ہے وہ 0 ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسد ہے وہ زیادہ ہے طلب سے. اور یہ صورتحال اگر یہاں پہ ہے تو آپ کو نہیں لگتا کوئی ایسی میوچل انڈرسٹینڈنگ کہ کے الیکٹرک کو کوئی ریلیف ملے یا وہاں پہ بجلی آئے؟ اور دوسرا وہ جو آپ پیک آورز بول رہے تھے, وہ پیک آورز کا معاملہ تو سمجھ آتا ہے, اور یونٹس پہ بھی کیا کمرشل یونٹ یا نارمل یونٹ یہ تفریق ہے اس کے ریٹس میں؟ دیکھیے کمرشل یونٹس رانا صاحب وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. بالکل میں تو صرف گھر میں ایک گھریلو صارف کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو بھی پیک آورز میں جو ہے نا وہ اضافی دینا پڑ جاتا ہے. 6 بجے سے لے کے آپ 11:30 بجے تک اگر بجلی یوز کریں گے تو وہ جو یونٹ ہے وہ 12 روپے کے 16 روپے کے بجائے وہ 24 سے 26 روپے کا ہے. تو کمرشل ایکٹیویٹی اپنی جگہ, یعنی وہ معاملات اپنی جگہ ہے, یہ پیک آورز صرف گھریلو حوالے ہے جو کہ سراسر ناانصافی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب پیک آورز کی بات کس لیے کریں ہم؟ پیک آورز تو کراچی میں ہے ہی نہیں کیونکہ پینڈیمک سچویشن ہے. بالکل آپ خود دیکھیں 7 بجے پوری مارکیٹس بند ہے, کراچی بند ہو جاتا ہے 7 بجے. آپ کو ایک پرچون کی دکان بھی کھلی ہوئی نظر نہیں آئے گی, بیکری کھلی ہوئی نظر نہیں آئے گی, ماں سوائے میڈیکل اسٹور کے. اور اسپیشلی وہ وینٹیلیٹرز اور آکسیجن کے معاملات تو واقعی بہت اہمیت کے حامل ہیں. الیکٹرسٹی تو ہر جگہ سے ان کی سیف ہو رہی ہے. یہی رونا گا رہے ہیں کہ ہمارے پاس شارٹ فال ہے 3450 میگا واٹ تک یہ جا چکے ہیں. یہ چاہیں کہ الیکٹرک چاہے تو 3000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کر سکتی ہے, لیکن کس وجہ سے یہ بجلی پروڈیوس نہیں کرتی یہ سمجھ سے بالا تر صرف 2200 میگا واٹ 2300 میگا واٹ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں 2300 میگا واٹ تو مل رہی ہے نا, 800 میگا واٹ تو آپ کو گرڈ اسٹیشن سے جو 650 تھی وہ بھی بڑھا دی, اس کو بھی 800 کر دیا, تو 3000 تو آپ کی یہی ہو گیا. تو اب شارٹ فال تو ہونے ہی نہیں چاہیے نا, کیونکہ مطلب ہمارا تو پیک آورز ختم ہو چکا ہے. ہم گھروں سے باہر نہیں نکلے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت اور تجزیہ کا. آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ الیکٹرک کے حوالے سے, وہاں کے مسائل کے حوالے سے, اور جو احتجاج ہو رہے ہیں ان کی روٹین میٹرز نہیں وہ روایتی نظر آتے ہیں. لیکن لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ کراچی کے افراد جو ہیں یا کراچی کی عوام جو ہے وہ واقعی گرمی کی ستائی ہوئی اور لوڈ شیڈنگ کی ستائی ہوئی ہے. میں آتا ہوں اسٹوڈیو کی جانب, اور شباب صاحب وہی بات, بلکہ جس طرح ہم کرونا کی بات کر رہے تھے سجاد کے ساتھ, اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے پہلے پروگرام کیا اور انٹرنیشنلی کرونا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, تو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت یہ سنگینی, یہ شدت, یہ معاملات ایسے نہیں تھے. دیکھیے جی, یہ پہلے تو یہ ہے کہ شروع میں لوگوں کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن آپ کو یاد ہوگا ہمارا 30 مارچ کا پروگرام جس میں ہم نے بڑی کلیئرلی کہا تھا کہ پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ دشمن کی طاقت کیا ہے اور دشمن کدھر سے حملہ کرتا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا تو پھر دشمن کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہم اسی پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب یہ بات اس وقت تک اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ کرونا کے جو ہے جو یہ تھوک کے ذرات ہیں یا چھینک کے ذرات ہیں اس میں سے وہ نکلتا ہے, اور اس کے بعد وہ زیادہ دور نہیں جاتا, گر جاتا ہے. تو اب اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ماسک جو ہے ہر شخص پہنے. اب ہم 3 اگر بیٹھے ہیں, اگر ہمیں نہیں پتا کسی کو کہ کون ہے کرونا انفیکٹڈ, لیکن اگر ہم نے ماسک پہنا ہوگا تو وہ بندہ جو انفیکٹڈ ہے وہ دوسروں کو نہیں کر سکے گا. آپ اس لیے نہیں سارے پہنتے ہیں کہ جی آپ بچیں گے, بیسکلی ہے کہ جو بھی اس میں ان آئیڈینٹیفائڈ ہے, جس کو خود بھی نہیں پتا, سمٹمز نہیں اس میں ہیں, لیکن وہ ہے کیریئر اس وقت. تو یہ دنیا میں اس وقت جو اب رول بن گیا ہے نا, دبئی میں کہیں بھی ماسک کے بغیر اب آپ نکل نہیں سکتے, جائیں گے تو جرمانہ. تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ہم سب کو جو ہے نا ماسک پہن کے ایون کورونا والا بھی باہر, یعنی وہ اسٹریٹجی اپنانی ہوگی. اور سجاد میں اسی پہ بات کروں گا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہیں مختلف ایریاز میں, مختلف شہروں کے مختلف حصوں میں, جس میں لاہور شامل, کراچی, اسلام آباد اور یہاں کی ساری صورتحال, ایون پورے پاکستان کے بہت سارے علاقے, خیبر پختونخوا. لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو SOPs ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لوگ شاید اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, انتظامیہ پوری کوشش کر رہی ہے, سیکیورٹی ادارے ہیں جس میں پولیس شامل ہے, وارڈنز شامل ہیں, یہ سارے کی سارے کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ
کوئی نہ کوئی ایسی چیز منظر عام پہ آتی ہے کہ وہ ساری کی ساری SOPs ہوا ہو جاتی ہیں. تو کہاں ہے انتظامیہ؟ کیا اس میں کوئی تحریک ہے؟ وہ متحرک ہے؟ اور دوسرا اچھی خاصی ان کو جرمانے بھی عائد کیے جاتے ہیں, کیسز بھی بن رہے ہیں. تو یہ صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں اسمارٹ ڈاؤن میں لاک ڈاؤن SOPs کی؟ سر اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے ابھی جو نظر آ رہا ہے بہت کامیاب جا رہا ہے, وہ اس لیے کہ ہم وہاں پہ ٹیسٹ نہیں کر رہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جو ایریا سیل ہوئے اسلام آباد کے I-9 اور دیگر دیکھ لیں اور گولڈ ٹاؤن کے جو دیکھ لیں, وہاں پہ کیسز کیوں نہیں ابھی سامنے آ رہے ہیں پچھلے 2-3 دن سے جب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے؟ کیونکہ ہم نے ٹیسٹ ہی وہاں پہ نہیں کیے. ہمیشہ کیسز وہاں سے سامنے آتے ہیں جہاں پہ آپ ٹیسٹ کرتے ہو, وہاں پہ آپ ٹیسٹ نہیں کر رہے ہو. وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا صورتحال اگر آپ دیکھنی ہو, میں خود جا کے وہاں سے لائیو دیتا رہا ہوں, تو میں نے وہاں پہ چیزیں دیکھی ہیں کہ وہاں پر صرف وائر لگائی گئی ہے اور بیریئر بھی وہ ان کی سوسائٹیز کے اپنے ہیں. وہاں پہ پولیس والا بندہ کوئی نہیں ہوتا جب تک میڈیا والا وہاں پہ نہیں جاتا. وہاں پہ عمل درآمد کروانے کے لیے رینجر کے تقریباً ہر گھنٹے بعد ایک گاڑی آتی ہے, اس وقت تک صورتحال ٹھیک ہوتی ہے. اس کے 2 گھنٹے بعد جب وہ چلی 2 گھنٹے بعد دوبارہ گیپ سے آتی ہے, اس کے بعد اس وقت تک لوگ آ جا رہے ہیں, وہ بیریئر اوپر ہوا ہے, گاڑیاں بھی جا رہی ہیں. اور میں نے وہاں پہ سامان لوڈ کرتے لوگوں کو دیکھا ہے, شفٹ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے جو گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن آپ کا یہ ہوتا اگر کہ آپ جس کے وہاں سے جو انفیکٹڈ ایریا ہے وہاں سے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں, پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے. جہاں پہ وہ جائے گا وہاں پہ آٹومیٹکلی وہاں پہ وہ پھیلائے گا. تو پھر انتظامیہ کیا اس کو مثلا نظر انداز؟ انتظامیہ جو ہے وہ اس چیز پر ہے کہ کیسز ہم نہیں آ رہے, کیسز اس وقت آئیں گے جب آپ ٹیسٹ کرو گے. اسمارٹ لاک ڈاؤن ایریا اس لیے سیل کیا جاتا ہے باقی ممالک میں, جہاں پہ پاکستان کی بہت اچھی اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے اس ایریا کو سیل کرنا جہاں سے کیسز آ رہے ہیں تاکہ وہاں سے کیسز شفل نہ آگے نہ جائیں. لیکن وہاں پر یہ بھی تو باہر کے ممالک میں, ابھی دبئی کی مثال لیں آپ, دیگر اور ممالک کی مثال لیں جہاں پہ اسمارٹ لاک جاری ہے, وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں جس ایریا کو سیل کرتے ہیں وہاں پر جا کے وہ موبائل وین بھیجتے ہیں اور وہاں پر جا کے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. یہاں پہ تو ہمارے پاس گائے والی وہ جو ویکسینیشن والی وین ان کے اوپر کلر مارا ہوا ہم نے کورونا کا, اور عوام کا رسپانس یہ ہے کہ یار کورونا یہ صرف عوام یہ صرف پوچھنے تک ہم سے محدود ہے کہ یہ بتانا یار واقعی کورونا ہے بھی, یہ حکومت ہمیں یعنی ابھی تک ششو پنج میں ہے, شاید بجٹ کے لیے کر رہی تھی, بجٹ پاس ہو گیا, ابھی کورونا ہے یا نہیں ہے, وہ اس چیز پر پوچھ رہی ہے. SOPs یہ ہیں وہاں پر کہ وہاں پر جو گزرنے والا بندہ ہے وہ صرف اور صرف جو وہاں پہ پولیس والے بیٹھے ہیں وہ صرف یہ بتانے پر معمول ہیں یار پیچھے والی گلی کھلی ادھر سے آ جاؤ. وہاں پر SOPs کا یہ صورتحال ہے کہ خود وہاں پہ جو قانون نافذ کروانے والے جو اہلکار وہاں پہ موجود ہیں, پولیس والے بالخصوص, وہ صرف اور صرف اس چیز پر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا حکومت عوام کو یہ شعور دینے میں ناکام رہی کہ پینڈیمک ہے, وبائی مرض ہے, اس کا سامنا ہے؟ شاید اس میں بھی سر ایڈورٹائزمنٹ کا رول ہے کہ وہ ہم نے ان چینل کو دے دیا جو کہ ہمارے بہت نزدیک تھے, اور باقی جو چینلز ہیں ان کو ہم شاید ہم نے ایڈورٹائزمنٹ دی ہی نہیں ہے. اور چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ایڈورٹائزمنٹ دے دی تو لوگوں کو شعور آ گیا, شاید یہ بھی ہماری ایک ذہنی طور پر جو ہے ہمیں اس کو سمجھ نہیں پائے کہ ہم نے لوگوں کو SOPs عمل درآمد کروانے کے لیے آپ ان کے ایریا وائز جانا, آپ نے ٹیمیں تشکیل دی ہوئی تھی. میں کہتا ہوں پولیو کی ویکسین جو ٹیمیں تھیں سب سے زیادہ کارآمد تھی, کیوں تھی؟ کیونکہ وہ ڈور ٹو ڈور جا رہی تھی. آپ کے پاس ٹیمیں موجود ہیں, آپ نے میں پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں 300-300 روپے پہ لوگ ایک دن پہ کام کر رہے تھے پولیو ویکسین میں, 300-300 روپے, اور گریجویٹ لوگ کر رہے تھے, یہ نہیں کہ میٹرک پاس اور بیچارے جو پڑھے نہیں ہیں وہ گریجویٹ لوگ جو ہیں 300-300 روپے کی دہاڑی کر رہے تھے لوگوں کو جا کے ویکسینیشن میں کام مطلب مددگار ثابت ہو رہے تھے. آپ ان کو یوٹیلائز کرو نا یار, آپ ان کو جا کے بتاؤ. ٹائیگر فورس کا کردار, ٹائیگر فورس کا میں نے یقین کریں جب سے ٹائیگر فورس بنی ہے میں نے اپنے علاقے میں چھوڑے آس پاس کے 10 کلومیٹر کے علاقے میں کسی بندے سے نہیں سنا کہ یار ہمارے پاس ٹائیگر فورس کوئی آئی ہو, راشن دے کے گئی ہو یا کچھ معائنہ کر کے گئی ہو, کوئی کسی بندے کو پتہ تک نہیں ہے ٹائیگر فورس کا. شباب صاحب یہ صورتحال تو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے تو دنیا گھومی ہوئی ہے, اور میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ ہمیں بہت سارے بحرانوں کا سامنا رہا, اور بحران کیا اب تو صورتحال ہی بڑی عجیب ہو گئی ہے. مافیاز کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, آٹا, چینی, پیٹرول, یہ ساری کی ساری جو ہیں پروڈکٹس, ان کے حوالے سے مہنگائی, اشیاء خورنوش عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے. یہ ساری صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور پوری دنیا میں حالانکہ معاملات جیسے بھی ہیں یہ چیزیں کنٹرول کی جاتی ہیں, حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن پاکستان میں یہ جو صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو یاد ہو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں ذکر کیا تھا بالکل کہ جو چیزیں جب نہیں مل رہی ہیں کیسے پہنچائی جائیں. آپ ٹائیگر فورس یا یوٹیلیٹی اسٹور کو کتنا 40-50 ارب روپیہ دیا گیا سبسڈی کے لیے, لیکن وہ عوام تک نہیں پہنچتا. اس کے بہت سی چیزیں آپ سب جانتے ہیں, اس کے اوپر ذکر کرنا, لیکن ہمارے پاس جو ایک سسٹم رہا ہے پہلے کہ آپ نے جو کچھ بھی دینا ہے وہ راشننگ سسٹم کریں, راشن کارڈ سسٹم کریں, جو چیز آپ دینا چاہیں گے جتنی کی دیں گے وہ ہر شخص تک پہنچ جائے گی اس سے. ادروائز آپ دیکھیں کوئی بھی حل نکال لیں, یوٹیلیٹی اسٹور یا دوسرا, اس میں ہر ایک میں مائل پریکٹسز ہیں, اربوں کھائے جا رہے ہیں. بہت سی دنیا جو لوگوں کو مرنا یاد ہی نہیں رہ گیا. اب ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ. اب تک ڈاکٹرز کی بات جیسے انہوں نے کی تھی کہ انہوں نے استعفیٰ دیا اور انہوں نے کہا بھائی اگر میدان جنگ میں فوج جا رہی ہے آگے سے, انہوں دشمن تو آنا ہے, گولیاں تو آنی ہیں, تو وہ سارے کہیں جی ہم استعفیٰ دیتے ہیں کہ موت آ رہی ہے. تو ہمارے ڈاکٹروں کو بتائیں کہ اللہ نے اس کی جزا دینی ہے,
اس کو ایک جہاد سمجھ کے کریں اور یقیناً صحیح. جنت آپ کو ملے گی. سر اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں. ایک بندہ جو 5 لاکھ روپے صرف ایک سیمسٹر کی فیس دے کر جو ہے وہ ڈگری کرتا ہے, اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو 70,000 کی ہاؤس جاب کے اوپر وہ کام کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ ریکمینڈ کرے گا کہ میں باہر جا کے کام کروں, چاہے میں وہاں پہ مر بھی جاؤں, وہاں پہ آپ آن ہی نہیں کر رہے. جو بندہ آپ کا شہید ہو رہا ہے وہ اس کو آن ہی نہیں کر رہے. آپ کہنا جواب صاحب وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ. سجاد آپ کی آمد کا شکریہ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود تھے مظاہر سعید کراچی سے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.